आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में C-295 फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी गुजरात में भुज नलिया रेल लाइन के गेज तब्दीली के काम को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार वादे के मुताबिक धान की खरीदारी करेगी और उसका एक दाना भी नहीं बचा रहेगा। जापान का बरसर इख्तिदार इत्तेहाद पार्लिमानी इंतखाबात में अक्सरियत से महरूम हो गया है। भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृत्विका रॉय ने इटली में WTT फीडर कैग्लियरी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में खवातीन का डबल्स का खिताब जीता है। और भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के शहर तिराना में 23 साल से कम उम्र की कुश्ती की आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में C-295 फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये भारत में फौजी तैयारों के लिए पहला प्राइवेट शोबे का ऐसा कारखाना होगा जिसमें तैयारे के कल पुर्जों को हतमी तौर पर जोड़ा जाएगा। टाटा के अलावा दिफाई शोबे के सरकर्दा कारखाने जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नीज बहुत छोटे और दरमियानी दर्जे के प्राइवेट कारखाने भी इस मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लेंगे। दोनों रहनुमा वडोदरा पहुंचने के बाद रोड शो का इनेकाद करेंगे और इसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत फौजी तैयारों के लिए भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। इससे भारत और स्पेन के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन FAL का संगे बुनियाद रखा था। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में मजमूई तौर पर बनाए जाने वाले 56 C-295 फौजी तैयारों में से 40 तैयारे वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड तैयार करेगा, जबकि बाकी 16 तैयारे स्पेन की हवाबाजी की सरकर्दा कंपनी एयरबस के जरिए सीधे पहुंचाए जाएंगे। इस मरकज में तैयार किए जाने वाले हमाजहत फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों के जरिए 71 फौजियों या 49 से 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जाया जा सकेगा। ये तैयारे भारतीय फजाइया के लिए देसी नौयत की जंगी तकनीकों से लैस होंगे। भारत में तैयार किए गए इस तरह के पहले फौजी जंगी जहाज के सितंबर 2026 तक मंजर आम पर आने की उम्मीद है। इस मरकज में मैन्युफैक्चरिंग से असेंबली, टेस्ट और क्वालिफिकेशन और पहुंच और हवाई जहाज के मुकम्मल रखरखाव तक पूरा इको निजाम तश्कील दिया जाएगा। इस तकरीब के बाद दोनों रहनुमा वडोदरा के मशहूर लक्ष्मी विलास पैलेस जाएंगे और वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गेज की तब्दीली के भुज नलिया रेल लाइन को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। 101.4 किलोमीटर का ये रेल लाइन प्रोजेक्ट तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मगरबी रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ अफसर विनीत अभिषेक ने बताया कि मज़कूरा प्रोजेक्ट किफायती ट्रांसपोर्ट फराहम करेगा और इससे गुजरात के कच्छ खित्ते में इख्तिसादी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। ये जो प्रोजेक्ट है भुज से नलिया, ये 101.4 किलोमीटर की प्रोजेक्ट है। पहले यहाँ मीटर गेज थी। भारतीय रेल का जो एक यूनी गेज पॉलिसी है कि हमारे सारे गेज जो है ब्रॉड गेज होने चाहिए, उसी के तहत हमने इसको गेज कन्वर्जन किया है। कुल 1100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये कुल 11 स्टेशंस को ये जोड़ता है। ये एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस प्रोजेक्ट में 24 बड़े पुल, 254 छोटे पुल, 3 रोड ओवर ब्रिज और 30 रोड अंडर ब्रिज शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट गुजरात के कच्छ जिले की समाजी इक्तिसादी तरक्की को वसअत देने में अहम किरदार अदा करेगा। भुज नलिया रेल लाइन प्रोजेक्ट बाकी मादा रेल नेटवर्क के साथ बिला रुकावट ब्रॉड गेज रेल कनेक्टिविटी फराहम करेगा। इससे रन ऑफ कच्छ में सियाहत को फरोग हासिल होगा और रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। इससे खित्ते में वाक़ई सीमेंट की सनतों को भी फायदा हासिल होगा।
اس کے علاوہ پروجیکٹ سے کچھ ضلع میں بندرگاہوں کے ذریعے برآمدات اور برآمدات کو جہت حاصل ہوگی۔ گجرات سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کی آئرن مین چیلنج کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر ان کی تعریف کی ہے۔ وزیراعظم نے اسے ایک قابل تحسین کارنامہ قرار دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ جناب سوریا کی حصولیابی سے تندرستی سے متعلق سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے مزید نوجوانوں کو تحریک حاصل ہوگی۔ آئرن مین گوا 70.3 ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں 50 سے زیادہ ملکوں کے ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ آئندہ دیوالی اور چھٹ پوجا تہواروں کے دوران مسافروں کی اضافی بھیڑ بھاڑ کے پیش نظر شمالی ریلوے نے نئی دلی ریلوے اسٹیشن اور آنند وہار پر بھیڑ کے خصوصی بندوبست اور کنٹرول سے متعلق اقدامات نافذ کیے ہیں۔ دونوں اسٹیشنوں پر اضافی ٹکٹ کاؤنٹر، خود کار ٹکٹ وینڈنگ مشینوں، پوچھ تاچھ کے کاؤنٹرز، خدمات فراہم کرنے، پینے کے پانی اور موبائل ٹوائلٹ سے آراستہ ایک مخصوص علاقہ تشکیل دیا گیا ہے تاکہ مسافروں کی سہولتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شمالی ریلوے کے تعلقات عامہ کے چیف افسر ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے بتایا کہ ریلوے نے داخلی سطح پر ہی مختص اور غیر مختص سیٹوں کے مسافروں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ریلوے نے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر مختلف انتظامات کیے ہیں۔ دو مکھ اسٹیشن ہیں دلی ایریا کے جہاں سے پورے کی طرف موومنٹ ہوتا ہے، پہلا نئی دلی، دوسرا آنند وہار۔ تو وہاں پر اس بار ہم لوگوں نے پنڈال بنائے ہیں۔ پنڈال میں جو ہمارا ہولڈنگ ایریا ہوگا اس میں ہم نے کھان پان کی، پینے کے پانی کی، ٹکٹنگ کی اور انفارمیشن سسٹم کی ویوستھا کر کے رکھی ہے۔ ہمارا جو ان ریزرو اور ریزرو پیسنجر ہے اس کو ہم لوگوں نے سیگریگیٹ کر دیا ہے۔ ایسٹ سائڈ باؤنڈ ہائیلی پیٹرونائز ٹرینز ہیں جن کی آکوپینسی زیادہ ہے، ان کو ہم سبھی نئی دلی کے پلیٹ فارم 16 نمبر سے چلا رہے ہیں۔ ریلوے کے مطابق بہار سمپرک کرانتی، سمپورن کرانتی، ویشالی ایکسپریس اور پروشوتم ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 16 سے اور ڈبرو گڑھ راجدھانی ایکسپریس اور جموں راجدھانی ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 15 سے، جبکہ نیو جلپائی گڑی ایکسپریس اور ہاوڑا راجدھانی ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 14 سے روانہ ہوں گی۔ اتر سمپرک کرانتی ایکسپریس اور لکھنؤ میل پلیٹ فارم نمبر 12 سے روانہ ہوں گی۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ آخری منٹ کی بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے ٹرین روانہ ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پہنچ جائیں تاکہ ٹرین میں داخل ہونے کے بلا رکاوٹ عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ سرکار خریف مارکیٹنگ سیزن 2024-25 کے لیے مقررہ 185 لاکھ میٹرک ٹن LMT دھان کی خریداری کرے گی اور دھان کا ایک دانہ بھی بچا نہیں رہ جائے گا۔ نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب جوشی نے اعلان کیا کہ چاول ملوں کی شکایتوں کے ازالے کے لیے ایک آن لائن پورٹل جلد ہی شروع کیا جائے گا تاکہ فریقوں کو درپیش مشکلات کو تیزی سے نمٹایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ پرائیویٹ انٹرپرینیورز گارنٹی اسکیم کے تحت 31 لاکھ LMT میٹرک ٹن ذخیرے کی گنجائش پیدا کی جائے گی۔ بھارت سرکار ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ FCI جو آشوست کیا ہے 185 لاکھ ٹن اتنا پیڈی ہم پروکیور کریں گے۔ ایز آن ڈیٹ 14 لاکھ میٹرک ٹن تک ہمارے پاس اسپیس ہے اور ہم ویٹ اور رائس جو پنجاب میں ہے اس کو ایویکویشن شیگر گتی سے کر رہے ہیں۔ ہم نے 31 لاکھ میٹرک ٹن اسٹوریج کیپیسٹی انڈر PEG اسکیم، پرائیویٹ انٹرپرینور گارنٹی اسکیم پہ ہم اسپیس کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ کانگریس، شیو سینا، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد پوار نے کل امیدواروں کی اپنی فہرست جاری کی۔ مہاراشٹر میں ایکناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا نے کل 20 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی۔ ملند دیوڑا ورلی میں شیو سینا UBT لیڈر آدتیہ ٹھاکرے کے خلاف چناؤ لڑیں گے۔ کانگریس کے سابق ممبر پارلیمنٹ سنجے نیروپم ڈنڈوشی اسمبلی سیٹ سے، جبکہ نیلیش رانے کوڈل سیٹ سے شیو سینا کے امیدوار ہوں گے۔ پارٹی نے کل 65 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے کل 14 امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کی ہے اور وہ اب تک 101 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر چکی ہے۔ ادھر جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کی آج جانچ پڑتال کی جائے گی۔ 43 اسمبلی حلقوں میں اگلے مہینے کی 13 تاریخ کو منعقد ہونے والی پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے 805 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ امیدوار اس مہینے کی 30 تاریخ تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو کی جائے گی۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات میں شہری علاقوں میں رائے دہی کے تناسب میں اضافے کی خصوصی کوشش کے تحت 6 جماعت سے 12ویں جماعت تک کے طلبہ
اپنے سرپرستوں کو خط لکھیں گے جس میں وہ انہیں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اپیل کریں گے۔ چیف الیکٹورل افسر کے روی کمار نے بتایا کہ ریاست بھر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء آج صبح 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان ریاست بھر میں اپنے سرپرستوں کو یہ خط لکھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ طلباء اور ان کے سرپرست اس خط کو شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم #ممی پاپا ووٹ 2 کے تحت شیئر کریں گے۔ چیف الیکٹورل افسر نے بتایا کہ یہ قدم رائے دہندگان میں بیداری اور ان کی شمولیت بڑھانے والے پروگرام SVEEP کا حصہ ہے۔ اس سوشل کیمپین میں آپ کا 6واں سے 12ویں تک اسٹوڈنٹ ہے یہ شامل ہوں گے۔ وہ اس میں اسی دن کا لے کر ایسے ریٹنگ کمپٹیشن بھی سبھی اسکولوں میں آیوجن کیا جا رہا ہے۔ وہ سوشل میڈیا کیمپین کے مادھیم سے یہ بابی متداتا ہے اپنے ماتا پتا سے اپیل کریں گے آنے والا ودھان سبھا چناؤ میں متادھیکار کا پریوگ کرنے کے لیے۔ بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار برسر اقتدار NDA کی حلیف جماعتوں کے ساتھ انتخابات سے متعلق معاملات اور لاہ عمل پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اہم میٹنگ کریں گے۔ اگلے سال ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات کے تناظر میں اس میٹنگ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ اتحادیوں کے درمیان انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال کو سمت فراہم کرے گی۔ جناب نتیش کمار جنتا دل یونائٹڈ کے صدر ہیں۔ اس میٹنگ میں BJP اور JDU کے علاوہ LJP، رام ولاس، ہندوستانی عوام مورچہ اور راشٹریہ لوک مورچہ جیسی NDA کی حلیف جماعتیں حصہ لیں گی۔ سبھی پارٹی صدور، سینئر پارٹی رہنماؤں، اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، قانون ساز کونسل کے اراکین اور ضلع صدور سے میٹنگ میں شرکت کرنے کو کہا گیا ہے۔ فوجی کمانڈروں کی دوسری کانفرنس 2024 کے دوسرے مرحلے کا انعقاد آج نئی دلی میں کیا جائے گا۔ ایک سال میں 2 بار منعقد ہونے والی اس سال کی پہلی کانفرنس کا انعقاد نئی دلی میں اپریل میں کیا گیا تھا، جبکہ دوسری کانفرنس آن لائن وسیلے سے کی جا رہی ہے۔ کانفرنس کے پہلے مرحلے کا انعقاد سکم کے شہر گینگٹاک میں کیا گیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں بھارتی فوج کے سینئر حکام 2 دن تک یکجا ہوں گے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کانفرنس کے دوسرے مرحلے میں تبدیل ہوتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے پر مذاکرات کیے جائیں گے، جس کے بعد کارروائی سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جائے گا۔ جاپان کی پارلیمنٹ میں برسر اقتدار لبرل ڈیموکریٹک پارٹی LDP کی قیادت والے اتحاد کی اکثریت ختم ہو گئی ہے۔ انتخابات کے عارضی نتائج کے مطابق اپوزیشن پارٹیوں کو ایوان زیری میں آدھے سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں۔ ابھی 22 سیٹوں کا اعلان باقی ہے۔ کشتی میں بھارت کے چراغ نے البانیہ کے تیرانا میں جاری انڈر 23 کشتی عالمی چیمپئن شپ 2024 میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ چراغ نے مردوں کے 57 کلو گرام فری سٹائل زمرے میں کل رات کرغزستان کے کھلاڑی کو 4-3 سے ہرا دیا۔ وہیں ٹیبل ٹینس میں بھارت کی یشسوینی گھورپڑے اور کرتویکا رائے نے اٹلی میں جاری WTT فیڈر کیگلیری 2024 ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے کل من کی بات پروگرام کے 115ویں نشریے میں دیے گئے بیانات کو سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے کہ بھارت اینیمیشن میں نیا انقلاب لانے کی راہ پر گامزن۔ ادھر روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ان کے اس بیان کو اولت دی ہے کہ ہم وطنوں کو بھارت کی خود انحصاری کا جشن منانا چاہیے۔ روزنامہ انقلاب نے بھارت اور چین کے درمیان LAC پر پیٹرولنگ کے معاہدے کے تعلق سے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ فوجیوں کی واپسی پہلا قدم ہے، اگلا مرحلہ چین کی سرحد پر کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اسپین کے ان کے ہم منصب پیدرو سانچیز آج وڈودرا میں C-295 فوجی طیارے کی مینوفیکچرنگ کے ٹاٹا ایئر کرافٹ کمپلیکس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مودی گجرات میں بھج نلیا ریل لائن کے گیج تبدیلی کے کام کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ سرکار وعدے کے مطابق دھان کی خریداری کرے گی اور اس کا ایک دانہ بھی بچا نہیں رہے گا۔ جاپان کا برسر اقتدار اتحاد پارلیمانی انتخابات میں اکثریت سے محروم ہو گیا ہے۔ بھارت کی یشسوینی گھورپڑے اور کرتویکا رائے نے اٹلی میں WTT فیڈر کیگلیری ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور بھارت کے پہلوان چراغ نے البانیہ کے شہر تیرانا میں 23 سال سے کم عمر کی کشتی کی عالمی چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔